अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाज़रीन, हमने अपने पिछले वीलॉग में ये सवाल उठाया था कि क्या सेहत कार्ड पाकिस्तान के तबाह हाल निज़ाम सेहत का मुकाबला कर सकता है, और उसी वीलॉग में हमने पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में पाई जाने वाली तमाम खामियों का एक जायज़ा भी लिया था और हमने ये साबित किया था कि इस मौजूदा निज़ाम सेहत के अंदर रहते हुए अनफॉर्चुनेटली ये सेहत कार्ड अपनी अफादियत कायम नहीं रख सकेगा। तो अगर आप वो हमारा वीलॉग देख लें पिछले वाला, तो आपको कंटिन्यूटी नजर आएगी, तो फिर आप इस वीलॉग को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपको आपके सामने कुछ तजावीज़ पेश करना चाहूँगा और उम्मीद है कि ये तजावीज़ हुकाम बाला तक पहुँच जाएं। अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाता है तो मैं ये इंशाल्लाह गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में पाई जाने वाली खामियां तकरीबन ख़त्म हो सकती हैं, और उसके बाद जब हमारा निज़ाम सेहत इम्प्रूव होगा तो फिर जाकर हेल्थ कार्ड से हम उस तरह का बेनिफिट ले सकते हैं जिस मकसद के लिए हमने इसका इजरा किया है। तो अब हम ये जो तजावीज़ हैं ये भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए किसी किस्म की कानून साजी या आईनी तरमीम की या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए तो विल पावर। तो हम इन तजावीज़ को 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 है प्रिवेंटिव मेजर्स, नंबर 2 है टू प्रोड्यूस क्वालिटी डॉक्टर्स, और नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, इसको हम 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम बेहतर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो लाजिम है, सबसे पहली बात यह है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, अपनी आवाम को अवेयरनेस दें, आप उनको बीमारियों की वजूहात और उनसे बचने की बारे में आगाही दें। आप इसके सिलसिले में आप ये कर सकते हैं कि हर सुबह अपना एक हेल्थ चैनल लॉन्च कर दें, वो जो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो, पंजाब वाले पंजाबी में, सिंधी ज़ुबान में, पख्तून में और बलोची ज़ुबान में। अगर हम अपने हर सूबे के एक हेल्थ चैनल को लॉन्च करें और अवामुन नास को उनके लेवल पर जाकर समझाया जाए कि उनकी ज़्यादातर बीमारियां जो है सिर्फ इसलिए उनको अनफॉर्चुनेटली होती हैं कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। उनको खालिस ग़िज़ा, जो सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, और जो नस्वार है, और इस तरह की कई बेशुमार चीज़ें हैं, आप उनको आगाही दे सकते हैं। इनके मुज़र सेहत असरात के बारे में आगाही दें और यकीन करें, और उनको हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ों की तरफ राग़ब करें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बेशुमार जो बीमारियां हैं जो इन चीज़ों की वजह से होती हैं, कैंसर है, दिमाग की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, इन सब से आपकी कौम को निजात मिल सकती है। नंबर 2 पर सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन हमें सिखाता है, और आपको ये भी मालूम होगा कि हमारी बेशुमार बीमारियों की असल वजह जो है गंदगी है। हमारी जो ग़िज़ा है वो साफ़ नहीं है, हमारी जो फ़िज़ा है वो साफ़ नहीं है, हमारा जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं है, हमारे गली मोहल्ले शहर हर जगह पर गंदगी के ढेर हैं, अलाइशें पड़ी हुई हैं, और हम उसकी परवाह ही नहीं करते। मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और अगर आप देखें, जितने भी ये लोग हैं जो छाबड़ी वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जो बाहर अपना ढाबा लगाकर बैठे हैं, इवन जो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वहाँ पर भी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता, और नाकस ग़िज़ा खिला रहे होते हैं, मिलावट कर रहे होते हैं। और अगर आप मुल्क गिर और मुस्तकिल एक जो मुहिम शुरू कर दें, हर शहर गली मोहल्ले को, गांव को साफ सुथरा रखने की तरगीब दें, इस पर जजा और सजा की पॉलिसी को अपनाएं, तो यकीन जानिए पाकिस्तान से बेशुमार बीमारियों का ऐसे ही पाकिस्तानी कौम को निजात मिल जाएगी। कि हैजा हो जाता है हमारी कौम को, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, आए दिन कोई ना कोई बुखार हुआ पड़ा होता है, टाइफाइड फीवर हो रहा होता है। तो आप सिंपल साफ पानी से, साफ ग़िज़ा से, साफ माहौल से, साफ फ़िज़ा से और सफाई से
اپنی قوم کو بے شمار بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت امپارٹنٹ جو عوام کی اویئرنیس کے لیے جو چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہروں میں بھی یہ جو حجام ہیں، یہ جو جس اس طرح سے شیو کرتے ہیں، حجامت کرتے ہیں، خط بناتے ہیں، جس کینچی کو یوز کرتے ہیں، آپ یقین کریں یہ وہ ڈسپوزیبل یوز ہی نہیں کرتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، یہ کمیونیکیبل جو بیماریاں، ایون ایڈز، ہیپاٹائٹس، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ ان کو گائیڈ کریں، آپ ان پر چیک رکھیں، ان کو آگاہی دیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیسے لوگوں میں بیماریاں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ہمارے جو قصاب ہیں جو قریب المرگ یا بیمار جانور کرتے ہیں، آپ ان کو ٹیچ کریں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تاکہ آپ جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو زیادہ تر بیماریاں اسی وجہ سے پھیلتی ہیں اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا، سمپل ایجوکیشن اور سمپل آپ نے سوشل میڈیا کو، آپ نے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو یوز کرنا ہے، کمیونٹی کو یوز کریں، آپ ایک کلچر ڈیولپ کر دیں صفائی کا، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ کر تو دیکھیں۔ نمبر 3 پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے در و دیوار، آپ کبھی ٹرین میں سفر تو کر کے دیکھیں، روڈ پر تو ذرا سفر کر کے دیکھیں، آپ کو در و دیوار اور ایون کے جو مین سٹریم ہمارے میڈیا کے جو نیوز پیپرز ہیں، ان کے جو میگزینز ہوتے ہیں، ان کے جو اخبارات ہوتے ہیں، ان کے جو فل پیج کے اشتہارات ہوتے ہیں، ان پر عامل باوے، حکیم، عطائی، ان کے فل پیج کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنی قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کی صحت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ آپ ان پر پابندی لگائیں، ان عطائیوں کے اشتہارات پر، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، آپ ان پر مکمل پابندی لگا دیں۔ گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اگر یقین کریں آپ ان کو سختی سے ان کے ساتھ نپٹتے ہیں اور ان پر پابندی لگاتے ہیں، تو میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کی میجارٹی ہے، 40 سے 50% جو آبادی ہے، اور اسپیشلی نوجوان، ان کے ذہنی، جسمانی، نفسانی اور معاشرتی مسائل فوراً حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے 3 پریونٹیو میجرز۔ کون سے؟ احتیاط علاج سے بہتر ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور عطائیت کا کلا کما کرنا۔ اس میں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کوئی آپ کو قانون سازی نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ول پاور چاہیے، کر تو دیکھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کوالٹی ڈاکٹرز کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، اور کس طرح ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنی جو ضرورت ہے ان کو کیسے ہم پورا کریں۔ تو سب سے پہلی بات، آپ اپنے جو پبلک سیکٹرز میں، جو آپ کے گورنمنٹ سیکٹر میں جو میڈیکل کالجز ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہاں جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے اس قدر سب سٹینڈرڈ ہو چکی ہوئی ہے، آپ کی فیکلٹی مکمل نہیں ہے۔ آپ میجارٹی جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں فیکلٹی ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بھی نان سیریس ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کرتے کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس یوٹیوب سے دیکھ کر یا انٹرنیٹ سے دیکھ کر یا سینئر سے سمجھ کر پڑھتے ہیں، کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بس ان کا موٹو میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام پاس کرنا ہے، رٹا لگاتے ہیں، پاس کر جاتے ہیں۔ آپ کوالٹی ڈاکٹرز پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہے۔ اور اب سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لاٹ اس میں آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان کے اوپر آپ توجہ دیں۔ آپ اپنے جو پی ایم ڈی سی والے ہیں جو آفیسز میں بیٹھے ہیں اور صرف خط و کتابت چلتی ہے، وہ پریکٹیکلی جا کر دیکھیں، جہاں فیکلٹی کی کمی ہے اس کو پورا کریں۔ اپنے سٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس کو امپروو کریں، اپنے ڈاکٹرز کی کوالٹی کو امپروو کریں، کوالٹی آف ٹیچنگ کو امپروو کریں۔ اور نمبر 2 پر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، ہر گلی محلے میں، ہر بسیدہ عمارت میں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز آپ نے کھول دیے ہوئے ہیں، اور کس بنیاد پر؟ اگر آپ ان کو ان ڈیٹیل جا کر آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا سفارش یا رشوت یا تعلق کی بیس پر، اور دھڑا دھڑ جس کے پاس پیسے ہیں ان کو ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں۔ اور یقین کریں وہاں کی جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے مور دین 90% میڈیکل کالجز میں اس قدر پیتھیٹک ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اب اگر دیکھیں تو صحیح، چھوٹی سی مثال ہے کہ جب بھی پی ایم ڈی سی کا وزٹ ہوتا ہے، فیکلٹی جو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے انہوں نے، اور آپ سب کو پتا ہے، پی ایم ڈی سی والوں کو پتا ہے، وہ بہت پہلے ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور آپ کی یہ اسیسمنٹ کریں گے ایکریڈیٹیشن کے لیے۔ پھر ہوتا کیا ہے،
وہ مانگ تان کے پیشنٹس لے کر آتے ہیں, فیکلٹی پوری کرتے ہیں. ایک بندہ ان کا کسی اور میڈیکل کالج میں بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, اس دن وہ وہاں حاضری لگواتا ہے. جو ان کے ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں مریض کوئی نہیں ہوتا, وہ کرائے پر مریض لے کر آ جاتے ہیں, اپنے ہی سرونٹس کو پیشنٹس بنا کر بیڈس پر لٹا دیتے ہیں اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. پی ایم ڈی سی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. اور جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مقصد صرف ہوتا ہے اسٹیٹس سمبل, اسٹیٹس کانشیس, کہ بس ہمارے ساتھ ایک ٹیگ لگ جائے ڈاکٹر کا. اور کیا ہو رہا ہے, اس کو آپ امپروو کریں, اس کے اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس کے اوپر آپ. نمبر 3 پر کیریئر کاؤنسلنگ. اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی, ایک ہر بندہ دیکھا دیکھی اپنے کیریئر کا جو ڈیسیژن لیتا ہے. ہر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ سرجن بہت کامیاب ہے, وہ فزیشین بہت کامیاب ہے, میں بھی بس اسی طرح کا سرجن بنوں گا اور فزیشین بنوں گا. اپنی کوالٹیز کو, اپنی کیپیبلٹیز کو, اپنے ٹیلنٹ کو کوئی ایویلویٹ ہی نہیں کرتا. اور نہ ہی ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. آپ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کریں, آپ ان کو ان کے ایریاز آف اسٹرینتھ اور ایریاز آف ویکنس کے بارے میں بتائیں. آپ ان کے آگے پوری پکچر رکھیں کہ پاکستان میں کن کن اسپیشلٹیز کے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور کہاں کہاں پر ہے. آپ ان کو ایک آئیڈیا تو دیں. اب ایون کہ بڑے بڑے شہروں میں جو انٹرونشنل ریڈیالوجی ہے اس کی سہولت ہی نہیں ہے, اور جو ٹراما کا جو پارٹ اینڈ پارسل ہے, ٹراما مینجمنٹ وداؤٹ انٹرونشن ریڈیالوجی از نتھنگ بیسیکلی. اور انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی میجر ہاسپٹل میں یہ سہولت ہی اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے شہروں میں گنتی کے چند ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوتے ہیں جو ERCP کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو آپ کیریئر کاؤنسلنگ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کہاں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اور کیسے آپ سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان. کہنے کو تو ہمارا اپنا کالج ہے, ہر سال میں سینکڑوں ہزاروں جو فیلوز پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن کبھی آپ نے ان کی کوالٹی کو چیک بھی کیا؟ آپ حیران رہ جائیں گے سن کر کہ جتنے بھی ان کے پروفیسرز ہیں ان کو I would say more than 90% ان کو نہ ریسرچ سے نہ اپنے جو ٹریننگز ہیں ان کی اعلیٰ پائے کی ٹریننگ سے, ان کی امپرومنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. بلکہ میجارٹی کو تو اپنے ٹرینیز کا نام بھی معلوم نہیں ہے. وہ آتے ہیں, ایک جمع غفیر ہوتا ہے ایک سپروائزر کے انڈر میں, کہنے کو تو 4 وہ ہر ایئر میں کر سکتا ہے, لیکن جو پریکٹیکلی ہوتے ہیں وارڈز بھرے ہوئے ہیں, سپروائزر کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ریزیڈنٹ کون ہے, ان کو نام تک نہیں آتے. سائناپسس ڈیزرٹیشن وہ پیسے دے کے لکھواتے ہیں. کوئی سپروائزر اپنے ٹرینی کا سائناپسس ڈیزرٹیشن پڑھنا تک گوارا نہیں کرتا. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کر کیا رہا ہے, اس کی لاگ بک کو چیک کرنے کا کلچر ہی نہیں ہے. وہ خود اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں وہ مصروف ہوتا ہے, اور CPSP کو یہ سارا پتا ہے. اینڈ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس ڈرٹی گیم. ایکچولی سیاست میں ہر کوئی پڑا ہوا ہے. CPSP کے جتنے کاؤنسلرز ہیں وہ سارے ریٹنگ کے چکر میں ہیں, اور جو کوالٹی ٹیچنگ ہے, ٹریننگ ہے, وہ سفر کر رہی ہے. اور اب ہوتا کیا ہے, ہمارے فیلوز FCPS تو پاس کر جاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس سکلز ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہوتا. وہ بیچارے FCPS کرنے کے بعد پھر دھکے کھاتے ہیں, اور پھر اپرچونٹی کے تلاش میں رہتے ہیں. جن کے پاس چانس ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں, اور جو یہاں رہ جانے والے ہیں وہ بیچارے سفر کرتے ہیں. تو آپ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں CPSP کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ آپ کا کوالٹی آف لیول کیا ہے, جو کوالٹی ہے آپ کی ٹیچنگ کی, آپ کی جو اپنی ٹریننگ کی, وہ کیا ہے. ان سے باز پرس تو کریں, اور جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو کریں. تو نمبر 5 پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اچھے ڈاکٹرز ہیں, جو کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, جو دل برداشتہ ہو کر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں, یقین جانیے یہ کوئی سکسیس نہیں ہے. ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی سے $31 بلین پاکستان بھیج دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہوتا ہے, کہ جب ان کی کریم, ان کا برین اپنے ملک میں رہنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ سب سے بڑا فیلئر ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا سب سے بڑا پرائڈ بن چکا ہوا ہے. آپ کیوں ایسے میجرز نہیں لے کر آتے کہ یہی لوگ, یہ ہیرے جب باہر جاتے ہیں تو چھا جاتے ہیں, دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں. تو وہ پاکستان میں بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ ان کو آن تو کریں. آپ نے صرف ججز, جرنلز, بیوروکریٹس کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہوئی ہے, اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے. کیا دیا انہوں نے آپ کے ملک کو, کہاں پہنچا دیا آپ کے ملک کو. کبھی آپ نے سوچا یہ جو ڈاکٹرز ہیں, کبھی آپ
اگر آپ اپنے عوام کو صحت کی سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو کیئر پرووائڈرز ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ کریں، ان کو اونرشپ دیں. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے. آپ ان کو ججز، جرنلز، بیوروکریٹس جتنی سہولیات نہ دیں، آپ ان کے مساوی بھی نہ دیں، آپ ان سے نصف نہ دیں، 1/4 ہی دے دیں. یہ آپ سے اونرشپ مانگتے ہیں، آپ سے سیکیورٹی مانگتے ہیں. جس ڈاکٹر کو آپ پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہوتے ہو، اسی ڈاکٹر کی اسی وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں منیمم جو ویلیو ہوتی ہے وہ 10 سے 15 لاکھ کی ہوتی ہے. میکسیمم کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. اور یہ صرف ٹیک ہوم سیلری ہے ان کی. اور جو مسیلینیس جو ہیں، ان کو جو باقی چیزیں ملتی ہیں وہ تو میں مینشن نہیں کر سکتا یہاں چھوٹے سے ویلاگ میں. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو آپ ختم کریں، ان کو اونرشپ دیں. کسی کا دل نہیں کرتا اپنے وطن کو چھوڑنے کو، مجبوری کے تحت چھوڑتے ہیں. جو باہر جا کر جو ملٹائی نیشنل کمپیٹیٹو ماحول میں جا کر خود کو پروو کرتے ہیں، کیا وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے؟ خدا نہ سوچئے اس طرف. اور پھر نمبر 6، اگر کوئی اوورسیز ڈاکٹر جو کہ وہاں بہت اچھا سیٹل ہے، اپنی خوشی سے پاکستان واپس آنا چاہتا ہے، اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو پے بیک کرنا چاہتا ہے، اپنے ینگ ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا چاہتا ہے، آپ پیسوں کے لیے نہیں، اپنی ایک والنٹیرلی آنا چاہتا ہے، اس کو آپ ویلکم کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب میں آتا ہوں ایڈمنسٹریٹو میئرز. جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو کیسے آپ ری ویمپ کریں. تو سب سے پہلا جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک پوری دنیا میں ایک ویل اسٹیبلشڈ ایک یہ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اینٹیٹی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. آپ اس شعبے کو ڈیولپ کریں، اس کو ری ویمپ کریں. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، آپ ان کو اس شعبے کی طرف لے کر آئیں، ان کو ٹریننگ دلوائیں، ان کو ٹرین کریں تاکہ فیوچر کی لیڈرشپ تیار ہو اور پاکستان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو ری ویمپ کریں. تو نمبر 2 پر جو بہت ضروری ہے وہ ہے پاکستان میں اس وقت آپ کو معلوم ہے جتنے ہاسپٹلز ہیں صرف 3 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے ایکریڈیٹیشن لے چکے ہیں. اور وہ 3 کون سے ہیں؟ شوکت خانم ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل اور شفا انٹرنیشنل. یہ بھی تو پاکستانی ہیں. پاکستان کے ماحول میں پاکستانی جو جتنی بھی ان کی مینجمنٹ ہے پاکستانی ہے نا، ان کی ورک فورس ساری پاکستانی ہے نا. اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، مان لیا آپ یہ کر سکتے ہیں جو آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، جو باقی کی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، آپ ایک کلچر ڈیولپ کریں. ان کی ایڈمنسٹریشن کو ان 3 ہاسپٹلز کے پاس ٹریننگ کے لیے روٹیشن بیسس پر بھیجیں. وہ وہاں کی جا کے کلچر کو دیکھیں، ان کے ڈاکٹرز جائیں، ان کو آبزرو کریں، 6 مہینے کی وہاں پر جا کر کوئی ٹریننگ کریں اور اسی سسٹم کو کوشش کریں اپنے ہاسپٹلز میں لا کر امپلیمنٹ کریں. اس طرح اپنے ریسورسز اور اپنے سرکمسٹانسز کے اندر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے سسٹم کو ری ویمپ کر سکتے ہیں. نمبر 3 پر یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، آپ کے یہ جو BHUs ہیں، لوکل ہیلتھ سینٹرز ہیں، آپ انفارچونیٹلی آپ ان کو بالکل اگنور کر کے بیٹھے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے 83% جو ڈاکٹرز ہیں PMDC سے رجسٹرڈ وہ GPs ہیں، وہ MBBS ہیں سمپل. اور وہ انہی چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، BHU میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کی بیک بون ہے یہ پرائمری ہیلتھ کیئر. یہ آپ کی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے میں، ان کی سکریننگ، مختلف بیماریوں کی سکریننگ کرنے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں، اور آپ کے ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹل پر جو ورک لوڈ ہے OPD کا، ان پیشنٹس کا، ان کو کم کر سکتے ہیں. آپ اس سسٹم کو مزید بہتر بنائیں، ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ جو پرائمری کیئر ہیلتھ سینٹر والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی 83% MBBS ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کے سسٹم کی بیک بون بن کر آپ کے ہیلتھ سسٹم کو بہت اعلیٰ بنا سکتے ہیں. نمبر 4، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کو سسٹم کا اجرا کر کے ہم جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم آلموسٹ کلوز کر دیں گے اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹیبلش کریں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس کا میں ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا کہ ہیلتھ کارڈ کے نقصانات کیا ہیں، وہ بعد میں آپ کو اس میں بتاؤں گا. خدا را ایسا کبھی نہ کیجیے گا.
اس ملک کو پبلک سیکٹرز میں ایک بہترین قسم کے بے شمار سرکاری ہاسپٹلز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہر سال نہیں، ہر ٹینیور میں 3-4 ہاسپٹلز ایڈ کرتے جائیں تو آفٹر سم پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بہترین قسم کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل موجود ہوگا۔ یہ خدا نہ اس کو ضرور کیجیے آپ۔ اس کے بعد کوالٹی کی نرسنگ کیئر اور پیرامیڈک سٹاف، اس کے بغیر کانسیپٹ ہی نہیں ہے پیشنٹ مینجمنٹ کا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی فیکلٹی نہیں ہے تو فارن فیکلٹی کو ہائر کریں، ہماری نرسنگ، ہمارے پیرامیڈک سٹاف کو کوالٹی کی ٹریننگ دیں۔ یہاں تو سینہ بسینہ سیکھا جاتا ہے سینئر سے، لیکن اس طرف فوکس کریں آپ، تاکہ یہ لوگ مزید بہتری لا سکیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں۔ آج انفارچونیٹلی کلچر یہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو جتنے زیادہ پیشنٹ دیکھے گا، جتنی زیادہ پراپرٹی بنائے گا، جتنی زیادہ جائیداد اور بینک بیلنس بنائے گا، وہی کامیاب ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جتنے کوالٹی کے ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز پروڈیوس کرے گا، جو جتنے پور پیشنٹس کو اپنی ول کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دیکھے گا، جو ریسرچ پیپرز پروڈیوس کرے گا، جو ہیلتھ سسٹم کو ریویمپ کرے گا، اس کو ٹاپ پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج کرائیٹیریا ڈیفرنٹ بن چکا ہوا ہے۔ جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، انہوں نے آگے اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں اور پیشنٹس کو وہ دیکھنے، فیسیں ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، پیشنٹ سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس 1 یا 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ آتے ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس میں، ان کے بس جو بھی ہسٹری ان کے سب آرڈینیٹس نے لکھ کر دی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، بس 2 باتیں کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں نیکسٹ۔ اور یہی کچھ آپریشن تھیٹر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر کسی کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ میں پیسہ بنا لوں، میں بڑی پوسٹ پر پہنچ جاؤں۔ ایتھکس کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس فیلڈ میں لوگ اس چیز کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ کلچر، یہ اب تقریروں سے یا نصیحتوں سے یا لیکچر سے یہ ہماری قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے خدا کے لیے جزا اور سزا کی پالیسی کو رائج کریں۔ جب تک آپ جزا اور سزا کی پالیسی کو نہیں لے کر آتے، ایتھکس پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ چند تجاویز تھیں، پریونٹیو میئرز، ایڈمنسٹریٹو میئرز اور کوالٹی امپرومنٹ میئرز۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان تجاویز کو زیر غور لائیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ول دکھائیں تو یقین جانیے گا پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہت جلد بہترین ہیلتھ سسٹم بن سکتا ہے۔ اور جہاں ہم دنیا کو ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے میں اور میڈیکل کالجز کی تعداد کے لحاظ سے ٹاپ میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ نے اس تجاویز پہ عمل کیا اور ان کو امپلیمنٹ کر دیا تو انشاءاللہ ویری سون پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بھی 130 نمبروں سے نیچے آ کر انشاءاللہ ٹاپ 10 یا 20 میں آ جائے گا۔ اس کے لیے اگر کچھ چاہیے تو جذبہ چاہیے، نیت چاہیے، ول پاور چاہیے۔ امید ہے میری جو گزارشات ہیں آپ ان کو کنسیڈر ضرور کریں گے۔ اپنی تجاویز سے، اپنی سجیشن سے، اپنی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔